stay for your meal, getting another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है फौजदारी वकालत के मराहिल। तो उस फौजदारी वकालत के जितने भी टॉपिक्स थे हमने पूरी एक सीरीज शुरू की है। इससे पहले हमने इस सिलसिले में जो है तकरीबन 25 या 30 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। दोस्तों ने उसको बहुत पसंद किया, कमेंट्स भी आए। फौजदारी वकालत का एक बड़ा अहम है, जिस तरह मुझे ड्राफ्टिंग के बारे में कमेंट्स आते हैं कि सर फौजदारी ड्राफ्टिंग कैसे की जाए। तो आज हम दो अहम लेक्चर्स आज हम करेंगे। एक तो ये कि जब FIR आए आपके पास किसी भी केस की, तो उससे आप नोट्स कैसे तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करना फौजदारी या सिविल वकील के लिए बड़ा अहम काम होता है कि आप अदालत में जब सफ़े पलट रहे होते हैं कि कौन सा किस जगह लगा है केस, नोट्स आपको एक ही सफ़े पे लिखे हुए होते हैं उस तरतीब से, तो आपको ये पता होता है कि फलां बात फलां मालूमात FIR के मुताबिक कहाँ लिखी होगी, सिविल के मुताबिक भी फलां मालूमात कहाँ लिखी होगी। जब आप अदालत में सफ़े पलटते हुए फाइल को ढूंढते हैं तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता और आपका टाइम भी ज़ाया होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी होगा। मुझे थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे टॉन्सिल्स भी खराब हैं, तो इसलिए हम ज्यादा लंबी वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एक वीडियो हम आज रिकॉर्ड करेंगे कि FIR से आपने नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे सामने एक FIR पड़ी है एक मुकदमे की, और उसके सामने ही मैं आपको इस तरह करके दिखाऊंगा कि आपने इस तरह नोट्स बनाने। आजिम आ रहा है पूरा सफा? जी सर। आ रहा है? थोड़ा नजदीक करेंगे तो अच्छा चले। ये इस तरीके से आपने मालूमात लिखनी है। अब आप ये देखें कि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर नोट्स बनाने हैं तो आपने पेज को इस तरीके से मोड़ना है कि ये 1/3 पेज, ये डबल हो गया और ये 1/3 बराबर इसके मुताबिक करके 1/3 आपने पेज को मोड़ना है अगर आपने नोट्स बनाने हैं। तो अब आपके नोट्स की जो मालूमात होगी इस 2/3 हिस्से पे होगी, और ये जो 1/3 हिस्सा आपने छोड़ा है खाली, या आपने इन मालूमात, ये जो इधर मालूमात लिखी हुई हैं उसके मुतालिक आपने अपने सवालात, अपने बहस के पॉइंट्स, अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के पॉइंट्स और अपनी जो आपने बातें यहां लिखनी है कि इस FIR के मुकदमे से बारे में, इसकी डेट के बारे में आप अपने नोट्स जो इनके बारे में होंगे वो आप यहां लिखेंगे। अब आप आता है कि ड्राफ्टिंग के बारे में आप पेज को कैसे टर्न करेंगे। पहले तो हाथ से लिखने का रिवाज था, अब क्योंकि कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है तो वो खुद ही मार्जिन छोड़ देता है, तो इसको मार्जिन कहते हैं। जब आप नोट्स बनाते हैं तो 1/3 हिस्से को आप छोड़ देंगे और उसके बाद आप ये निशान लगा लेंगे। अब चाहे भले आप यहाँ पर लाइन लगा दें और चाहे आप ये जो लाइन होगी ये आपको बताएगी कि इतने हिस्से को खाली छोड़ना ताकि आप, लेकिन अगर आप बनाते हैं क्या नाम इसका हाथ से कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको 1/4 हिस्सा छोड़ना पड़ता है। तो 1/4 हिस्से के लिए ये कहा जाता है कि आपने इस तरह पेज को मोड़ा, उसके बाद आपने इसको यहां से मोड़ा, तो अब आपको ये जो साइडों पे मार्जिन आ गया तो आपने शुरू में भी इतना मार्जिन छोड़ना है और आखिर से भी शक आप आधा इंच का मार्जिन छोड़ दें। लेकिन अब क्योंकि हाथ से आप एप्लीकेशन लिखते नहीं, लेकिन अगर आपको कोई एप्लीकेशन हाथ से लिखनी पड़े तो आपको 1/4 मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अदालत के टैग में इतना हिस्सा आ जाता है। तो ये हिस्सा आपके मार्जिन के लिए है। लास्ट से आप आधे इंच का मार्जिन छोड़ दें ताकि आपकी जब फोटो कॉपी होती है तो इतना हिस्सा कट। बहरहाल हम वापस आते हैं नोट्स की तरफ। तो हमारा ये 1/3 हिस्सा जो था वो छोड़ दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। कि आपने पहले लिखना है मुकदमा नंबर और उसके बाद थाना लिख देंगे। उसके बाद जब आप का आएगा कि आपके FIR के टॉप में जब आप देखेंगे तो यहां पर होगा तारीख व वक्त वकुआ और उसके बाद जो कॉलम होता है यहां पर होता है वक्त रिपोर्ट। तो आप लिखेंगे कि वकुआ किस डेट का है और किस टाइम का है। उसके बाद रिपोर्ट जो है किस तारीख को हुआ है और किस टाइम पे हुई है। आगे फिर आप लिख देंगे ताखीर मुकदमा इतनी है।
اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ کیس کا مستغیث کیا، آپ نے پوری لائن چھوڑ دی مستغیث کے لیے، اس کی نام، ولدیت، اس کا سکنہ، اور آخر میں آپ بریکٹ میں لکھ دیں گے کہ اس کی گواہان سے یا مضروب سے یا متوفی سے اس کی رشتہ داری کیا ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے مضروبان، اگر مقدمے کے انجرڈ ہیں تو ان کا نام، ولدیت، اور اس کی نچلی لائن میں پھر اس کی ضربات کتنی ہیں اور اس کی پھر رشتہ داری کیا ہے۔ جتنے مضروب ہیں ان سب کا ہو جائے گا، ان کے پھر سائٹ پہ آ جائے گا کہ ان کا میڈیکل نمبر کیا ہے اور کس ڈیٹ کو ان کا میڈیکل ہوا ہے، ان کی ضربات کی ڈیٹیل بھی یہاں آ جائے گی۔ اگر اس کیس میں کوئی متوفی بھی ہے، کوئی ڈیسیز بھی ہے، تو اس کا آپ نام لکھیں گے، اس کے نیچے پھر اگلی لائن میں آپ پوسٹ مارٹم کا نمبر لکھیں گے، پوسٹ مارٹم کی ڈیٹ لکھیں گے، پھر اسی کی نچلی لائن میں آپ ضربات کی نوعیت لکھیں گے کہ کتنی ضربات اس کو لگیں۔ اب اس پورے ایک پیج پہ آپ کو پوری ڈیٹیل ملتی جائے گی، آپ کو ادھر ادھر نہیں ڈھونڈنا پڑے گا یار اس کیس کا مقدمہ نمبر کیا ہے، تو آپ کو پتا کہ سب سے ٹاپ میں آپ نے مقدمہ نمبر لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایف آئی آر کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ مقدمہ کب درج ہوا، کتنی اس میں ڈیلے ہے، اور اس میں کتنے مضروب ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے، کتنے متوفی ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ملزمان کے نام، ایک ملزم، اس کا نام، ولدیت اور اس کا بشک رہائش لکھیں، اور اس کے آگے پھر آپ لکھیں گے یا اس کے اگلی لائن میں لکھیں گے کہ وہ ملزم کس اسلحے سے مسلح تھا، وہ کس اسلحے سے مسلح تھا، تو وہ اسلحے کی تفصیل لکھیں گے، پھر ساتھ بریکٹ میں لکھیں گے کہ وہ برآمدگی کب ہوئی اس سے اس اسلحے کی، تاکہ آپ کو اس کے ساتھ ہی پھر جو نمبر شمار لکھے اس کی اس سائٹ پہ آپ لکھ دیں گے کہ اس کی اریسٹ کب ہوئی ہے۔ یہ ہر وکیل اپنی آسانی کے مطابق یہ ڈیٹیل لکھتا ہے۔ اگر آپ برآمدگیوں کی ڈیٹیل الگ سے لکھنا چاہیں تو الگ سے لکھ دیں، لیکن اگر آپ یہاں پر اسلحہ آپ کو یہی پتا چلے گا کہ یہ ملزم کس اسلحے سے اور اس کی رشتہ داری کیا ہے، تو یہاں پر ساری ڈیٹیل لکھیں، یا رشتہ داریوں کی آپ الگ چارٹ بنا لیں، ان سے برآمدگیاں کیا ہوئی ہیں اس کا آپ الگ چارٹ بنا لیں، برآمدگیاں اس ملزم سے یہ برآمدگی ہوئی ہے، اس ڈیٹیل کو ہوئی ہے، اس کی یہ گواہ تھے، اس ملزم سے یہ، تو یہ اس میں ملزمان کے ساری ڈیٹیل آ جائے گی، اس سائٹ پہ ان کی وہ کس تاریخ کو اریسٹ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا وقوع کی تفصیل۔ اب وقوع کی تفصیل دیکھیں، یہ کنفیوز کرتی ہے کہ کس ملزم نے کس مضروب کو مارا اور اس کو وہ ضرب کہاں لگی، تو وہ آپ نے لکھنا نمبر 1 اب ایف آئی آر کی ڈیٹیل کے مطابق۔ پہلے ملزم نمبر اے نے اپنی لاٹھی سے فلاں گواہ کے سر پر ضرب کی، اور وہ سر پر دائیں طرف لگی، سامنے لگی، بیک پہ لگی، کہاں لگی اس کی لوکیشن لکھنی ہے کہ کس جگہ۔ پھر نمبر 2 فلاں ملزم نے کلاشنکوف سے فائر کیا جو فلاں گواہ کو یا متوفی کو جسم کے فلاں حصے پہ لگا، تو یہ ساری آ جائے گی وقوع کی ڈیٹیل۔ اب آپ کو پتا چل جائے گا اسی لسٹ سے کہ ایک ملزم نے 3 گواہوں کو مارا ہے، تو اس کی وقوع کی ڈیٹیل کیا ہے اور اس کی ضربات کس کو لگی ہیں۔ پھر اس کے بعد ضربات کی نوعیت آ جائے گی کہ وہ ضربات گریویس ہیں، وہ سمپل ہیں، وہ شجاع خفیفہ ہیں، مدیہ ہیں، متلمہ ہیں، کیا ہے، وہ ضربات کی ڈیٹیل الگ آ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آ جائے گا، یہ ساری وقوع کی ڈیٹیل آ گئی۔ اس کے بعد آ جائے گی گواہان کی ڈیٹیل کہ ایف آئی آر میں یہ گواہان تھے۔ پھر اس کے بعد مستغیث، اس نے کیا کیا، گواہ نے اس نے رپورٹ درج کروائی، اس نے مٹی خون آلود بھی اس نے قبضے میں دلوائی، اس نے کیا 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 ہے، کس کس چیز کا وہ گواہ ہے، تو اس کا نام آ جائے گا، ولدیت آ جائے گی، رشتہ داری آ جائے گی متوفی سے یا مضروب سے یا کمپلینٹ سے، اور آگے آ جائے گا کہ اس نے کیا 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 ہے۔ مستغیث نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، اس نے فرد برآمدگی بنوائی ہے، تو مٹی خون آلود کی ہے، کسی اسلحے کی ہے، کیا۔ نمبر 2 گواہ فلاں، اس نے کیا کس چیز کا گواہ ہے وہ، اور اس نے بیان کب دیا، تو یہ ساری ڈیٹیل گواہان کی یہاں آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ پیجز، یہ 2-3 پیج ہوں گے۔ اس کے بعد اگر آپ برآمدگیوں کی ڈیٹیل لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی آپ الگ صفحے پہ لکھیں۔ برآمدگیاں، نمبر 1 فلاں ملزم نے فلاں اسلحہ فلاں جگہ سے فلاں تاریخ کو برآمد کرایا اور اس کی برآمدگی کے یہ گواہ ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو 1 2 3 4 پیجز میں ملیں گی، اور ان پیجز کو جتنے بھی یہ پیجز بنے آپ نے ان کو
ٹیگ کرنا ہے. اگر ٹیگ نہیں کریں گے پیپر پن سے یا اسٹیپلر نہیں کریں گے تو پھر آپ کوئی ایک صفحہ آگے پیچھے ہو گیا آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ یار اس کا پیج نمبر کیا ہے. تو اس کے بعد آپ اوپر لکھ دیں گے یہاں پر کہ یہ پیج نمبر 1 ہے تفصیل دستاویز. اس کے بعد اگلا پیج نمبر 2 اور اس کے بعد 3 بنے 4 بنے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا جو ہے اتنے صفحات ہیں. اور یہ آپ کے پاس ہر وقت پیج ہوں گے. ان پیجز کو دیکھ کے آپ کو مقدمے کے کاغذات نہیں دیکھنے پڑیں گے. آپ نیکسٹ پیشی پڑھی ہے, ایک مقدمہ کئی ڈیٹوں پہ چلتا ہے, تو اب آپ کو یہ دیکھ کے ہی پتا چل جائے گا کہ اتنے ملزم ہیں, اتنا تاریخ کو پوسٹ مارٹم ہوا ہے, اتنے مضروب ہیں, اتنے گواہ ہیں. پھر اس کے بعد ضمانت کی ڈیٹیل ہوتی ہے, کس ملزم نے کس تاریخ کو کہاں ضمانت موو کی, سیشن کورٹ میں کی, مجسٹریٹ کے پاس کی, خارج ہو گئی. پھر اس ملزم نے سیشن کورٹ میں بیل کی تو بیل اپلیکیشنز کی الگ ڈیٹیل آ جائے گی, برآمدگیوں کی الگ آ جائے گی, گرفتاریوں کی تو اس کے ساتھ آ گئی, اور اسلحوں کی کس کس اسلحے سے تھے. یہاں اگر آپ ان کی پورا ڈیٹیل لکھتے ہیں, ان کا رہائش لکھتے ہیں, رشتہ داری لکھتے ہیں, تو پھر کس اسلحے سے تھے وہ آپ بے شک الگ بنا لیں, لیکن یہ وقوع کی تفصیل میں بھی آپ کو آ جائے گا کہ اس ملزم نے اس اسلحے سے فلاں گواہ کو مضروب کیا. تو یہ تو آپ کی آگے کہ اپنے نوٹس کیسے بنانے ہیں. اب یہ ہے آپ کی ایف آئی آر. ایف آئی آر کا ایک اپنا رجسٹر ہوتا ہے تھانے میں, اور وہ رجسٹر کبھی ضائع نہیں ہوتا, محفوظ ہوتا ہے. رجسٹر نمبر کیا تھا اس کا؟ 2. رجسٹر نمبر 1. یہ ایف آئی آر کا رجسٹر ہوتا ہے. میں اگر رجسٹر کا نمبر بھول رہا ہوں تو رجسٹر نمبر 2 ہوتا ہے روزنامچے کا. روزنامچہ وہ روزنامچہ ایک خاص عرصے کے بعد تلف ہو جاتا ہے, 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد, لیکن ایف آئی آر کا رجسٹر کبھی تلف نہیں ہوتا. اب اس کا جو پہلا کالم ہے یہ فارم چھپے ہوئے ہوتے ہیں ایک جیسے, اس کا مقدمہ نمبر یہاں لکھا ہوا ہوگا, اور اس کے بعد اس کا جو اس سائٹ پہ ہوگا کہ اس کا وقوع کی تھی. اب آج کل ایک چیز اور آ جاتی ہے, وہ ہوتی ہے ٹیگ نمبر, ای ٹیگ نمبر, کہ تھانے میں جو اب انہوں نے ڈیسک بنا دیے ہیں, انفارمیشن ٹیگ یا کاؤنٹر کیا کہتے ہیں اس کو, فرنٹ ڈیسک, تو وہاں پر جب جمع ہوتی ہے تو کمپیوٹر پہ اس کا ای ٹیگ نمبر لگ جاتا ہے. وہ ای ٹیگ نمبر سے یہ پتا چلتا ہے کہ جی مستغیث کے پاس یہ گراؤنڈ ہے کہ یہ تو اتنے بجے یہ فرنٹ ڈیسک پہ اس نے اپلیکیشن جمع کرا دی تھی. اس کے بعد اگر پولیس نے پرچہ درج کرنے میں دیر کی ہے تو مستغیث کی غلطی نہیں ہے, وہ تھانے والوں کی غلطی ہے. اس کے اب ملزم اس کو کیسے استعمال کرے گا؟ ملزم اس طرح استعمال کرے گا کہ جناب جو ای ٹیگ جس کو لگا تھا, پرچہ اس درخواست کی بنیاد پہ نہیں ہوا. اگر بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی میں انہوں نے درخواست دے دی, اس درخواست میں وقوع اور ملزموں کی ڈیٹیل اور تھی, لیکن جس بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہوتے اور ملزم پانے نے, یا فلاں نہیں پانا فلاں پانا, یا فلاں کو فلاں انجری دکھانی ہے فلاں کو فلاں انجری دکھانی ہے, تو وہ ایو کہتا ہے کہ یار تم نئی درخواست لکھ دو, کیونکہ اس وقت تک تو درخواست تھانے میں ہوتی ہے. تو وہ ای ٹیگ والی اپلیکیشن کو اسکریپ کر دیتے ہیں, نئی جو ہے وہ درخواست لکھتے ہیں. اگر وہ اس میں ای ٹیگ کا نمبر نہیں لکھا ہوا پولیس کاروائی میں, تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے کہ جب یہ ای ٹیگ اتنے بجے یہ درخواست دائر ہو گئی تو آپ نے اس کا ای ٹیگ کا حوالہ کاروائی پولیس میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ای ٹیگ لگتا ہے تو اس درخواست پہ وہ جو فرنٹ ڈیسک والے جو بندے ہوتے ہیں وہ درخواست پہ بھی ای ٹیگ کا نمبر لکھ دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جس درخواست کی بنیاد پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اگر اس پہ ای ٹیگ کا نمبر نہیں لگا تو آپ یہ عدالت کے سامنے بات رکھ سکتے ہیں کہ جی یہ استغاثہ جس کی بنیاد پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پہ ای ٹیگ نمبر نہیں لگا, اس کا مطلب ہے کہ یہ اپلیکیشن تبدیل کی گئی ہے, وقوع کو تبدیل کیا گیا ہے, اور بعد میں ملزموں کی تفصیل یا وقوع کی تفصیل کو. اس کے بعد اس کا ایک کالم ہوتا ہے یہ رپورٹ کا اور اوپر وقوع کا, اور اس کے بعد تھانے سے روانگی یہ آئی او کے لیے ہوتی ہے. بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ وقوع کا وقت نہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ مستغیث کی تفصیل, کہ اس کی رشتہ داری کیا ہے, اس کا نام, اس کا سکنا, یہ ساری. اس کے بعد آتی ہے مختصر کیفیت جرم, کہ پریما فسائی اس وقت
تھانے والوں کے مطابق FIR پڑھ کے یا درخواست پڑھ کے ان کو لگتا ہے کہ یہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو وہ جرم لکھ دیتے ہیں. وہ اتنے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھاری کوئی جرم مس ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی جرم رہ گیا ہے تو وہ بعد میں تفتیش میں ایجاد ہو جاتا ہے، ایڈ ہو جاتا ہے جرم، کہ جی وقوع سے یہ بھی جرم لگتا ہے، بوقت FIR یہ جرم نہیں لگایا گیا تھا تو اب ہم اس کو ایجاد کرتے ہیں. ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو حذف کرنا کہتے ہیں، کہ کوئی اوفینس اس میں ایکسٹرا لگ گیا ہے لیکن بعد میں نہیں، تو وہ تفتیش میں اس کو کہتے ہیں کہ اس جرم کا ارتکاب نہ پایا گیا ہے تو یہ جو جرم ہے دفعہ اس کو ہم حذف کرتے ہیں. پھر ٹرائل کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ مزید کسی جرم کو نہیں لگتا تو اس کو حذف کر دے. یہ علاقہ مجسٹریٹ کو بھی یہ اختیار ہے اور ٹرائل کورٹ میں جب چلان جاتا ہے تو پھر بھی. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ تھانے سے فاصلہ، جہاں سے وقوع ہوا ہے وہاں سے تھانے کا کتنا فاصلہ ہے. اس کے بعد یہ آتی ہے باڈی آف دا FIR. اس میں پوری FIR کی تفصیل ہوتی ہے. تو آپ نے یہ جو نوٹس بنائیں گے تو آپ کو گواہان کی تفصیل بھی اس سے ملے گی، ملزمان کی تفصیل بھی اس سے لگے گی، اور وہ کس کس ویپن سے مسلح ہیں ان کی تفصیل بھی یہاں سے ملے گی، اور کس نے کس کو مارا اس کی تفصیل بھی یہاں ملے گی. اور وہ اس کے آخر میں پھر کارروائی پولیس جو استغاثے پہ لکھی ہوتی وہ بھی یہاں پر کاپی ہوگی کہ یہ درخواست جو دی گئی تھی جس کی بنیاد پر یہ FIR درج ہوئی ہے وہ پولیس کو کب ملی تھی اور اس پہ کیا کارروائی پولیس لکھی گئی تھی، اور پھر وہ اتنے بجے درخواست ملی تھی اور وہ پھر تھانے گئی اور پھر اس کی بنیاد پر FIR درج ہوئی. تو FIR سے متعلق یہ بھی بتا دیں کہ اس کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں، 5 کاپیاں 4 کاپیاں ہوتی ہیں FIR میں. باقی کاربن کاپیاں ہوتی تھیں، آج بھی وہ کاربن کاپی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ رجسٹر جو کی تفصیل بنائی تھی انگریزوں کے زمانے میں تو انہوں نے اس کی 4 کاپیاں. ایک کاپی جو ہوتی ہے وہ تو FIR کے اندر رہتی ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ FIR جو اوریجنل رجسٹر میں ہوتی ہے اس کی بیک سائڈ پہ فارم بنا ہوا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں تاریخ ضمنی نمبر فلاں اور اس کا مختصر آگے خلاصہ کہ اس تاریخ کو آئیوں نے کیا کارروائی کی. اسی طرح وہ تمام ضمنیوں کی تفصیل اس میں لکھی ہوتی ہے. وہ اگر اس کے ساتھ پوری نہ آئے تو اس کے ساتھ ایک پیج الگ ہوتا ہے، وہ ہوتا تو FIR رجسٹر میں ہی رہتا ہے لیکن اس میں ضمنیوں کا حوالہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ ضمنیاں جو ہیں اس میں کیا لکھا. تو یہ ایک کاپی تو اس کی FIR کے رجسٹر کے اندر رہتی ہے، ایک جو FIR کی کاپی علاقہ مجسٹریٹ کو چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں پرت اول، پرت دوم، پرت سوم، پرت چہارم. تو ایک علاقہ مجسٹریٹ کو چلی گئی، ایک چلی گئی علاقے کے DSP صاحب کو، اور ایک چلی گئی مستغیث کو. اس کے بعد اگر ملزم کو چاہیے ہوتی تھی تو پھر وہ ہاتھ سے لکھ کے اس کو دیتے تھے، اٹیسٹ کر کے دیتے تھے. لیکن اب تو فوٹو کاپیوں کا زمانہ آ گیا تو فوٹو کاپیاں آپ کو 8-10 اس کی کاپیاں جاتی ہیں، SSP صاحب کو بھی جاتی ہے، سیشن جج صاحب کو جاتی ہیں، علاقہ مجسٹریٹ کو جاتی ہیں، اس کے علاوہ DSP علاقہ کا جو ہوتا ہے اس کو بھی جاتی ہیں ایک کاپی، تو جو رجسٹر والی تھانے میں رہتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے ملزم ہیں ان کو بھی وہ اٹیسٹڈ کاپی دینے کے پابند ہیں. لیکن اب تو سیشن کورٹس میں بھی، ہائی کورٹ میں بھی ڈیسک بن گئے ہیں، آپ کو وہاں سے اٹیسٹڈ کاپی مل جاتی ہے اور کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے. لیکن یہ کمپیوٹرائزڈ جو FIR کے رجسٹر میں پرت اول لگتی ہیں وہ رجسٹر میں ہی لگتی ہیں. تو یہ FIR کی ڈیٹیل، اور آپ نے اس کی مدد سے جو نوٹس بنانے ہیں FIR سے وہ آپ نے بنانے ہیں. کچھ FIR کی ڈیٹیل ہوگی اور کچھ آپ اسی نوٹس میں، ضمانتوں کی ڈیٹیل تو اس سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ جو ہے باقی کی ڈیٹیل آپ کو اس سے نہیں ملے گی. ملزم کا وجہ انات کیا ہے وہ بھی آپ لکھیں گے کہ FIR کے مطابق وجہ انات دی ہیں. پھر آپ ملزمان کا دفاع لکھیں گے، ملزمان کا ڈیفنس کیا ہے وہ بھی آپ اس اپنے نوٹس میں لکھیں گے کہ جو وہ ڈیفنس وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا، لیکن آپ کے یہ جو شروع کے 4-5 صفحے ہوں گے اس میں سارے نوٹس ہوں گے. یہ تو میری طرف سے تقریر ہو گئی. اب اس تقریر سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھئے. ہاں، کہ بادی نظر میں کہ ابھی تک جو ریکارڈ عدالت میں موجود ہے، عدالت کے سامنے موجود ہے، تو پریما فیسائی
باطن نظر میں اس ریکارڈ کے مطابق کیا اس کے خلاف کیا موقف بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں پریما فیسی، کہ بظاہر اس وقت دیکھنے سے کیا معلوم ہو رہا ہے، پریما فیسی۔ اور کوئی بات؟ سر وجہ اناد ہونا ضروری ہے؟ ہر جرم کے لیے وجہ اناد ہونا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وجہ اناد تو ملزم کے ذہن میں تھی، ہمیں نہیں پتا، لیکن قتل تو کیا ہے۔ وجہ اناد نہ ہونے سے جرم ختم نہیں ہو جاتا، لیکن کہتے یہی ہیں کوئی نہ کوئی وجہ اناد ہوگی تو اس نے قتل کیا نا۔ کوئی بندہ انجی تو نہیں کسی کو قتل کر دے گا، مضروب کرے گا، چوری کرے گا۔ اب چوری کی وجہ اناد تو نہیں ہوگی نا، وجہ اناد ہوتی ہے لڑائی جھگڑے میں، قتل میں، کوئی اور ایسے کیسز میں۔ لیکن کچھ کیسز میں ایک ہوتی ہے وجہ جرم اور ایک ہوتی ہے وجہ اناد۔ اگر تو کوئی وجہ اناد کی بنیاد پر وقوع ہوا ہے تو پھر وجہ اناد۔ وجہ جرم وہ اب ملزم کے پاس ہے کہ اس کو چوری کی عادت ہے، اس نے چوری کی، اس نے فراڈ کیا، اس کی فراڈ کی نیت تھی۔ تو یہ جو نیت ہے نا، نیت جرم آپ اس کو کہہ لیں یا وجہ جرم کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، وہ تو ملزم کو پتا ہے، کمپلیننٹ پتا ہے، تو وہ کہے گا کہ جی اس نے تو میرے سے پیسے لیے تھے لیکن اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی، اب یہ میرے پیسے واپس نہیں کر رہا۔ اب چوری کے لیے بیچارے مالک کو کیا پتا کہ ملزم نے کس بنیاد پہ بھوک لگی تھی اس نے چوری کر لی، یا اس نے عادتاً چوری کر لی، یا وہ پروفیشنل چور ہے تو اس نے چوری کر لی، تو وہ اس کے ذہن میں۔ لیکن کوئی نہ کوئی جرم کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، اب وہ وجہ اناد ہو یا کوئی بھی ہو۔ جو ضمنی ہوتی ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہ ڈیفینس یا پروسیکیوشن اس کی کاپی لے سکتا ہے؟ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے انویسٹیگیشن کا۔ ملزم نہیں لے سکتا، تفتیش کو نہیں ضمنیہ نہیں لے سکتا، عدالت دیکھ سکتی ہے ضمنی کو، وہ حوالہ دے سکتا ہے۔ حوالہ اس طرح کہ جی اور ہمارے سامنے تو تفتیش کی تھی اس تاریخ کو، تو جو اس تاریخ کو پولیس نے تفتیش کی تھی ہمارے سامنے اس نے لکھا تھا کہ ملزم بے گناہ ہے، تو جناب آپ دیکھ لیں۔ ملزم کا وکیل نہیں دیکھ سکتا لیکن عدالت دیکھ سکتی ہے۔ آپ ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں دن کی ضمنی نمبر کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن نہ دیں تو بہتر ہے، لیکن تاریخ کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو پولیس نے ملزمان کو بے گناہ قرار دیا۔ جو اسٹیٹ کی طرف سے آتے ہیں وہ ADPP وہ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں وہ تو سرکار ہے نا، وہ تو سرکاری وکیل، کمپلیننٹ کونسل بھی نہیں دیکھ سکتا، کمپلیننٹ کونسل بھی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عدالت میں وکیل کو ساری ضمنیاں، اب ایسے بہت سارے وکیل ہیں۔ ابھی میں سپریم کورٹ میں پچھلے ہفتے ایک کیس کر رہا تھا، مجھے بتائیے کہ سپریم کورٹ کا وکیل کتنے عرصے کے بعد بند، انہوں نے ضمنی کی کاپیاں لگائی ہوئی تھی، جج صاحب نے ان کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا، پھر معافی اطلافی کی۔ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ میں کئی وکیلوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے روسٹرم پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ بھی میں نے ایک لیکچر میں کیا ہوا، لیکن پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اسٹیٹ لیول پہ یہ وہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو کہیں لکھی بھی نہیں ملتی، ایک اچھا استاد آپ کو بتاتا ہے، یا آپ عدالتوں میں سن کے یہ چیزیں سیکھتے ہیں، بہت ساری پریکٹیکل چیزیں سیکھتے ہیں کہ یہ ضمنیوں کی کاروائیاں نہیں لگا سکتے، برآمدگیوں کی کاروائیاں بھی نہیں لا سکتے۔ برآمدگی بھی جب تک عدالت میں چلان نہیں جاتا، تو چلان کے ساتھ لگی ہیں تو اس کی آپ کو عدالت سرٹیفائڈ کاپی دے سکتی ہے اگر دینا چاہے تو، لیکن چلان کے ساتھ جو ڈاکومنٹ اوریجنل لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی وہ سرٹیفائڈ کاپی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ فوٹو کاپی کی یا کاربن کاپی کی جب تک وہ ایگزیبٹ نہیں ہو جاتے ہیں اس وقت تک پھر وہ ان کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں، لیکن وہ ٹرائل کورٹ کی صوابدید ہے۔ ہم نے ایک کیس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ نے اب یہ بات چھیڑی تو میں بتاؤں کہ ضمانت ہم نے موو کی، تو ضمانت میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ جو اس کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگایا اور اس میں متوفی کا نام نہیں تھا، ان نون پرسن لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح اس کو جس ایمبولینس میں لے کے گئے 1122 والے، تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ جو لکھا تھا وہ ان نون بندہ لکھا تھا، مستقل اس کا متوفی کا نام نہیں لکھا تھا۔ اسی طرح جب وہ ہسپتال میں پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی جو اس کا جو ٹریٹمنٹ چارٹ تھا جو انہوں نے
جس کو کہتے ہیں کہ وارڈ پیپرز، اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ہوتا ہے، لیکن وارڈ کا جو پیپرز ہوتے ہیں جب اس کی انیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں تو وہ، اس کے بعد پھر ایک لیٹر تھا کہ اس کا وہ گیا جنرل اسپتال میں ڈیڈ باڈی اس کو لے کے زخمی حالت میں، ان کا علاقہ نہیں بنتا تھا، علاقہ بنتا تھا علامہ اقبال جناح اسپتال کا، تو انہوں نے ڈیڈ باڈی بھیج دی جناح اسپتال میں، تو پوسٹ مارٹم ہونا تھا جناح اسپتال میں۔ اب آپ دیکھیں آپ کو کتنی ایک پتے کی بات آپ کے سوال سے نکلی ہے کہ جناح اسپتال والوں نے جب پوسٹ مارٹم کرنے لگے تو انہوں نے کہا تو اس کا تو نام ہی نہیں ہے بندے کا، یہ تو ان نون پرسن ہے، تو انہوں نے لیٹر لکھا جنرل اسپتال والوں کو کہ آپ نے ایک ان نون ڈیڈ باڈی ہمیں بھیجی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے، تو اس کے آپریشن نوٹس جو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کی تھی وہ ہمیں نوٹس بھیجیں۔ اب وہ لیٹر بڑا کام کا تھا، اس کا مطلب ہے کہ پوسٹ مارٹم کراتے وقت اس کا بندے کا نام نہیں تھا، جبکہ وقوع یہ تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ چشمدید گواہ تھی، ریمنڈ کے اجتماع کے بعد بازار میں اس کا قتل ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ جی یہ دو ملزم آئے اور انہوں نے ہمارے سامنے میرے خامد کو، میرے دو بھانجے بھی ساتھ تھے، تو ڈیرہ غازی خان کی قتل کا وقوع تھا، وہ بندہ مرنے والا، تو ملزم اس کو پیچھا کرتے ہوئے تو انہوں نے بھرے بازار میں اس کو چھریوں سے مضروب کیا۔ ہم اس کو ایمبولنس پہ لے کے پہلے ڈی ایچ کیو اسپتال گئے، انہوں نے کہا اس کی حالت خراب ہے، پھر وہ انڈس اسپتال لے گئے، انہوں نے کہا جی یہ سرکاری کیس ہے، پھر ہم اس کو لے گئے۔ تو اگر وہ ساتھ تھے گواہان، اس کی بیوی ساتھ تھی، تو پھر مرنے والے کا نام ان نون کیوں لکھا گیا؟ اب جب ہم نے اس کا چلان دیکھا تو چلان میں یہ اس نے چلان کے ساتھ ڈاکومنٹ تو لگا دیے، لیکن جو چلان کی 173 کی رپورٹ میں تفصیل کاغذات تھی نا، اس میں ان ڈاکومنٹس کا ذکر نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں ذہن میں آیا کہ بعد میں یہ ڈاکومنٹس چلان سے نکال کے ضائع بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے، ہم تو ملزم کے وکیل ہیں، ہم یہ ڈاکومنٹ پھر پیش کرتے تھے۔ تو میں نے عدالت کو ضمانت کی اپلیکیشن کی بحث کے دوران، ابھی بحث شروع نہیں کی، تو میں نے درخواست، مجھے یاد پڑتا ہے عرفان بسرا صاحب تھے ایڈیشنل سیشن جج، ان کو میں نے یہ درخواست دی، میں نے کہا جناب یہ چلان اس کیس کا آ گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ چلان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن تفصیل چلان میں جو ہے یہ نہیں اس کی لکھی، تو مہربانی کریں اس کو فائل سینڈ فرما دیں، ان کو ابھی ایگزیبٹ تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کو سین کر کے فائل آپ کر دیں، یہ انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ ڈاکومنٹس بعد میں ضائع ہو جائیں گے۔ جج صاحب واز سو فیئر، انہوں نے واقعی انصاف کے تقاضوں کے تحت انہوں نے ہمیں وہ اپنا ان کو فائل کر کے، فائل کی سٹیمپ لگا کے فائل کر دیا، اور اس کے بعد چلان کے جتنے ڈاکومنٹس تھے ان تمام کو انہوں نے نمبرنگ لگا دی، حالانکہ نمبرنگ چلان کے ساتھ ایک آئی او بھی لگاتا ہے، لیکن جج صاحب نے اپنے طور پہ بھی نمبرنگ لگا دی۔ پھر ہم نے ایک درخواست دے دی کہ ان کی ہمیں سرٹیفائڈ کاپی بھی دے دی جائے، تو وہ ہمیں انہوں نے سرٹیفائڈ کاپی بھی دے دی۔ انہی ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ بعد میں ملزم بری بھی ہوئے، کیوں کہ چشمدید گواہ جھوٹے ثابت ہو گئے، کہ اگر یہ ساتھ ہوتے تو وہ ان نون پرسن کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیوں جاری ہوتا، ان نون بندے کا پوسٹ مارٹم کے تک یہ ان نون بندہ تھا، تو لواحقین کو بعد میں بلایا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکومنٹ پہ بعد میں جب ہم یہ ڈاکومنٹ کی سرٹیفائڈ کاپی لے کے باہر نکلے تو جو کمپلیننٹ کونسل تھے، میں ان کو نام نہیں لوں گا، نامور وکیل ہیں، وہ جو کمپلیننٹ کونسل انہوں نے، وہ خود تو نہیں تھے، انہوں نے جو جونیئر بھیجا تھا، اب وہ باہر نکل کر مدعی سے لڑ رہا تھا کہ تسی سانو کی نہیں دسیا ڈاکومنٹ لگے۔ آگے انہوں نے بھی بڑا ہسٹوریکل جواب دیا کلائنٹس نے، انہوں نے کہا جی وکیل تسی ہو، اسی ہیں، یہ چلان آپ نے دیکھنا تھا، ان کے ملزموں کے وکیل نے بھی تو ڈھونڈا ہے نا، ملزموں تو نہیں بتایا ان کو۔ میں مطلب بڑائی نہیں، میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ چلان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کا پہلے آپ تمام ڈاکومنٹس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس ڈاکومنٹ کو پریزرو کیسے کرنا ہے، اس ڈاکومنٹ کو پڑھنا کیسے۔ تو میرا خیال ہے آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن ہمیں آپ کا کمنٹس کا انتظار رہے گا۔